Assalamu alaikum dear students. Let us have a look at the major themes of Dr. Faustus. Dr. Faustus जो है अब ऑलरेडी आप इतनी डिस्कशन हम कर चुके हैं इस पे कि आपको पता है कि इसमें मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं उनसे मटेरियल बारो किया गया है, जिसमें कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमनिज्म शामिल है, कंटेम्प्रेरी मूवमेंट ऑफ रेनेसां शामिल है, जिसमें स्क्रिप्चर शामिल है। यानी कि मार्लो जो है वो थियोलॉजी का एक्सपर्ट था, तो ऑब्वियसली फिर उसने वहाँ से मटेरियल उठाया। और इसके अलावा जो एंशियंट ग्रीक राइटर्स हैं वहाँ से भी उसने मटेरियल उठाया। ठीक है, तो अगर हम इब्तदाई लेवल पे, रूडिमेंट्री लेवल पे देखें कि डॉक्टर फास्टस का थीम क्या है, तो डॉक्टर फास्टस इज़ अ प्ले दैट इज़ centered around the celebration of Renaissance ideals, especially the ones which are chiefly associated with humanism। यानी कि ह्यूमनिज्म को जो ह्यूमनिज्म की सेलिब्रेशन है, ये सबसे बड़ा थीम है डॉक्टर फास्टस के अंदर, अगर आप इब्तदाई लेवल पे देखें तो। रेनेसा मूवमेंट का आपको पता है कि इट मींस द रिवाइवल ऑफ द लर्निंग, या फिर जो री इंटरेस्ट था लोगों का जो कि डेवलप हुआ टुवर्ड द एंशियंट क्लासिक्स। इटली से इसका आगाज़ होता है, फिर ये पूरे यूरोप में जो है वो फैलती है आहिस्ता आहिस्ता और इंग्लैंड पहुंचती है। और रेनेसा का फिर एक जो ऑफ शूट है वो ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म क्या था कि ह्यूमनिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, वो इंट्रोड्यूस कराए गए स्कूलों के अंदर, ताकि ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बताए जा सकें कि इंसान जो है वो खुद एक हैसियत रखता है। ठीक है, और ह्यूमनिज्म जो है, it emphasizes on celebrating the man's achievement in the world and stressed on the personal interpretation of the Bible, कि इंसान की जो अचीवमेंट्स हैं दुनिया के अंदर, यानी कि वो जो काम भी करता है दुनिया के अंदर, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हर एक चीज़ जो है कि जी ये ऊपर वाले की वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हो गया। यानी कि जो आप एक्शन कर रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज कि आपने दौलत इकट्ठी की है, तो वो आपकी मेहनत की वजह से दौलत इकट्ठी हुई है, ना कि ये कि जनाब कोई डिवाइन फोर्स है कि जिसने आपकी किस्मत में लिख दिया था कि आप मेहनत करेंगे और आपको दौलत मिलेगी। नहीं, ये आपका हार्ड वर्क है और इसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क यू हैव अचीव्ड सक्सेस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो, अब ज़ाहिर है जब हमने इंसान को सेलिब्रेट करना है, तो फिर इंसान जो है वो हर चीज़ में से अपना मतलब निकाले ना, कि जो चीज़ उसको समझ आती है, ना कि वो मतलब कि जो कि उसको कोई और बताए, जैसे कि पादरी हो गए। तो इसी इसी पैटर्न पे सोचते हुए ये भी आइडिया ह्यूमनिज्म में दिया गया कि बाइबल की पर्सनल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। यानी कि हर एक बंदा जो है उसको बाइबल पढ़नी आनी चाहिए और वो उसका मतलब खुद निकाले, ना कि ऐसा हो कि आप जो है वो चर्च जाएं और वहाँ पे बैठा हुआ एक शख्स जो है वो पूरे लोगों को जो है वो इंटरप्रिटेशन करके बता रहा है कि इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंग टू दिस व्यू बाइबल की ट्रांसलेशंस की गई। इससे पहले बाइबल एग्जिस्टेड इन लेटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़बान में थी, और लातीनी ज़बान जो थी वो तकरीबन इंग्लैंड में बहुत ही कम लोगों को आती थी, आलमोस्ट पादरियों को आती थी, या फिर इसके अलावा कोई इक्का दुक्का स्कॉलर जो थे, जो कि इंतहाई मतलब कि पढ़े लिखे अशखास थे, उनको लेटिन लैंग्वेज आती थी, वरना लेटिन किसी को आती नहीं थी। ठीक है, तो अब जो इंग्लिश बाइबल थी, सॉरी, बाइबल की ट्रांसलेशंस की गई इन दी वेरियस वर्नैकुलर लैंग्वेज, यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस थी, पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद बाकी जितने लहजे थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो इंग्लैंड है उसके अंदर तीन चार ज़बानें बोली जाती थी, इसमें वेलिश लैंग्वेज भी शामिल थी। ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट किया गया। अब रेनेसा का ये जो एलिमेंट है कि जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है वो होनी चाहिए, और मतलब कि बाइबल को आप ट्रांसलेट करें इनटू दी ऑल द लैंग्वेजेस, ताकि सारे लोग इसको समझ सकें। इट इज़ इन कंट्रास्ट विद द मेडिइवल आइडियल्स। जो मेडिइवल पीरियड था, उस पीरियड के अंदर स्ट्रेस किया जाता था
آن ڈاگمیٹک ریورنس، یعنی کہ دین جو ہے اس کی عزت، اور جو لوگ جو کہ چرچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے ان کی رسپیکٹ کے اوپر زور دیا جاتا تھا کہ ان لوگوں کی عزت ہونی چاہیے، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ اب وہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا، رادر انہوں نے کہا کہ ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب نکالے بائبل میں سے. لیکن ایشو یہ تھا میڈیول آئیڈیلز کے ساتھ کہ میڈیول ٹائم پیریڈ کے اندر جو ریلیجیس پیپل تھے یا جو ریلیجیس ڈاکٹرائن تھا، اٹ stressed more on the life hereafter while ignoring the human accomplishments in the mortal world. یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو انسان کی زندگی ہے اس کے اوپر فوکس کم تھا، اور اگلے جہان کے اوپر فوکس زیادہ تھا کہ آپ یہ کریں تو آپ کا اگلا جہان اچھا ہوگا، اور اس دنیا میں چاہے آپ کے حالات جائے مطلب کہ جیسے بھی ہوں اس کے اوپر فوکس نہیں تھا. تو انیشلی تو ڈاکٹر فاسٹس کا کریکٹر ہمیں انہی آئیڈیلز پہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بھئی آئی وانٹڈ ٹو گیٹ نالج، تاکہ جو ہڈن مسٹریز آف دا ورلڈ ہیں میں ان کو ڈسکور کر سکوں اور لوگوں کو جو ہے وہ نالج دے سکوں اور دنیا کے اندر ڈیمی گاڈ کا سٹیٹس حاصل کر سکوں. لیکن جب اس کے پاس یہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے، جب اس کو یہ پاور حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان آئیڈیلز کو چھوڑ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جب اس کے پاس اومنی پوٹینس ہے، جب اس کے پاس پاور موجود ہے کہ وہ جو علم حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، تو اس وقت وہ علم حاصل نہیں کرتا رہا در وہ لوگوں کے درباروں میں جا کے ان کو خوش کر رہا ہوتا ہے، سستی شہرت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو ایک جانب وہ رینیساں کے آئیڈیلز کو فالو کرتا ہے، دوسری جانب جب اس کے پاس پاور آتی ہے تو وہ ان آئیڈیلز کو چھوڑ کے تو عام سستی شہرت یا پھر جو لوگوں کی خوشی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. جو سیکنڈ امپورٹنٹ تھیم ہے اس پلے کا، اٹ از اسٹرگل بٹوین گڈ اینڈ ایول. اور ڈاکٹر فاسٹس کی جو ٹریجڈی ہے اس میں اسٹرگل بٹوین مطلب گڈ اینڈ ایول جو ہے اٹ از سینٹرل، کیونکہ بار بار آپ کو گڈ اینجل اور ایول اینجل جو ہے وہ اپیئر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اب یہ بیسیکلی اس کی مطلب کانشیسنس کی ریپرزنٹیشن ہے، اور ڈاکٹر فاسٹس جو ہے ہی از ڈریون بائی ہز انٹرنل ایول، جو اس کے اندرونی برائی ہے وہ اس کو ڈرائیو کرتی ہے، وہ اس کو فورس کرتی ہے ٹو سائن دا کانٹریکٹ ود دا ڈیول اینڈ گین آل دا نالج دیٹ ہی وانٹیڈ ٹو گین. اچھا، جب وہ اس پاور کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی خاص کوئی ایول کام نہیں کرتا ماں سوائے ایک دو کے، کہ وہ لوگوں کے ماتھے پہ سینگ اگانے والا کام، یا پھر پوپ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو وہ فیسٹ پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص وہ ایول کام نہیں کرتا، رادر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. اب اس کا پیکٹ جو ہے، یعنی کہ وہ جو اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے ڈیول کے ساتھ، وہ بیسیکلی ریپرزینٹ یہ کرتا ہے کہ یہ ہیز ڈیناؤنسڈ گاڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود جو ہے اس کو ڈاکٹر فاسس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پلے دیکھیں تو پلے کے مطابق ڈاکٹر فاسس کا گناہ یہ نہیں ہے کہ وہ ریپینٹ نہیں کرتا، یعنی کہ وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پہ ریپینٹ نہیں کرتا، رادر اس کا میجر گناہ یہ ہے کہ وہ اس نے جب وہ مطلب کانٹریکٹ سائن کیا تو ہی ہیز ڈیناؤنسڈ گاڈ، یعنی کہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کو فیتھ اس کا ختم ہو گیا ان دا گاڈز میرسی اینڈ ان گاڈ ہمسیلف. اور یہ ایک امپورٹنٹ تھیم ہے جو کہ پورے پلے کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے. جو نیکسٹ امپورٹنٹ تھیم ہے اس پلے کا وہ ہے assertion آف دا فری ول، یعنی کہ آپ اپنی جو مرضی ہے اس کو ازرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میری مرضی میں نے ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اہم آئیڈیا ہے دیٹ ہیز بین کنویڈ تھرو دی ٹیل آف ڈاکٹر فاسٹس. ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ایک کانشیس قسم کی چوائس لیتا ہے جان بوجھ کے، حالانکہ اس کو تھیالوجی کا وہ ایکسپرٹ ہے، ہی نوز اباؤٹ گاڈ، ہی نوز اباؤٹ ہیون، ہی نوز اباؤٹ ہیل، ہر ایک چیز کا اس کو علم ہے، لیکن وہ ایک جان بوجھ کے کانشیس قسم کی چوائس لیتا ہے دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیناؤنس گاڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو sign over my soul to devil in order to gain 25 to 24 years of omnipotence کہ 24 برس کے لیے
میں جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، 24% کے پاورفل ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو اس کی ازرشن ہے فری ول کی، یعنی کہ اپنی مرضی کو ازرٹ کرنا کہ میری مرضی میں نے ایسا کیا، اگر آپ اس کو جو بائبل کے اندر جو لوسیفر کی یعنی کہ شیطان یعنی کہ ابلیس کی جو ریبیلین ہے اگینسٹ دا گاڈ، تو یہ تقریباً اس کے ایکویلنٹ بنتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرنس ہے بٹوین دا ریبیلین آف لوسیفر اینڈ ریبیلین آف ڈاکٹر فاسٹس۔ لوسیفر جو ہے یعنی کہ ابلیس کی جو فیلنگز تھیں یا جس وجہ سے اس نے ریوولٹ کیا اگینسٹ دا گاڈ، اٹ واز دا فیلنگ آف ریونج، کیونکہ ہی واز ڈپرائیوڈ آف دی اسٹیٹ آف ڈگنیٹی، جو اس کی عزت کا مقام تھا وہ اس سے چھین لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا تھی جو منشا تھی وہ بھی اسے چھین لی گئی۔ تو جب اس نے چیلنج کیا گاڈ کی سپریمیسی کو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہی واز برننگ ود دا فیلنگز آف ریونج، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دوز فیلنگز آف ریونج ہی ویجڈ وار اگینسٹ دا گاڈ، اور جو اس کی وار تھی اٹ واز پروڈکٹ آف امینس ایموشن، مطلب کہ کیئر لیس قسم کا ڈیسیجن نہیں تھا ابلیس کا، رادر اس کے جو انٹینس قسم کے ایموشنز تھے، ان ایموشنز کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی۔ اس کے برعکس اگر آپ ڈاکٹر فاسٹس کو دیکھیں تو وہ بڑا کیئرفلی سارے آپشنز کا پہلے جائزہ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، کہ مطلب کہ وہ کون سا آپشن ہے کہ جس کے ذریعے اس کی ایمبیشس نیچر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً وہ چونکہ تھیالوجی کا ایکسپرٹ تھا تو ہی از اویئر آف دی گریو کانسیکوینسز جو کہ اس ایکٹ کے نتیجے میں اس کو بھگتنا پڑیں گے۔ اور مسئلہ جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کانسیکوینسز کو سیریسلی لیتا نہیں ہے۔ جو اس کی لسٹ ہے پاور کی اور جو اس کی لسٹ ہے اومنی پوٹینس کی، وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ مطلب کہ ان کانسیکوینسز کو یعنی کہ جو نتائج بھگتنے پڑیں گے اس ایکشن کے نتیجے میں، ان نتائج کو وہ کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کر دیتا ہے۔ پلے کے اندر بار بار جو ہے گڈ اینجل کی جو اپیرنس ہے اور آخر میں جو اولڈ مین کی اپیرنس ہے، یہ بیسیکلی اس کے لیے ریمائنڈر ہے، یہ اس کو بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں دیٹ یو شوڈ ہیو faith in the God and you should have faith in the God's mercy، اور وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ریپینٹ کرو، اور اگر تم ریپینٹ کرو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر فاسٹس ایسا نہیں کرتا، وہ ایسا اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جسٹس کیا جائے، اس نے غلط کیا ہے، اور اس غلطی کا جو انجام ہے جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے اس کو بھگتنا چاہیے۔ ایک ریزن یہ، دوسری ریزن یہ ہے کہ ہی ہیز لاسٹ فیتھ ان دا گاڈز میرسی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحم کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ اپنا ایمان کھو چکا ہے۔ ہی نو لانگر بلیوز ان دا مرسی آف دا گاڈ بیکاز ہی بلیوز کہ جو اس نے سن کیے ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ مرسی کی جائے، رادر ہی وانٹس کہ اب چونکہ میں نے گناہ کیا ہے اور گناہ میں نے عظیم قسم کا کیا ہے تو لہٰذا جسٹس جو ہے وہ اس کو سرو ہونا چاہیے اور مجھے جو ہے وہ سزا اس کی ملنی چاہیے۔ جو فائنل تھیم ہے اس پلے کا وہ ہے دا ڈیوائڈ، دی انٹرنل ڈیوائڈ، ٹھیک ہے؟ کہ جو انسان کے اندر ایک تقسیم ہے بٹوین گڈ اینڈ ایول۔ پورے پلے کے اندر ڈاکٹر فاسٹس ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے گڈ اینجل بیڈ اینجل، یعنی کہ اس کی جو اپنی کانشیسنیس کی گڈ سائڈ ہے جو بیڈ سائڈ ہے وہ اپیئر ہوتی ہیں، دونوں سائڈز اس کو اپنی جانب کھینچتی ہیں، لیکن ڈاکٹر فاسٹس کا ایشو یہ ہے کہ جو وہ ایول کی ٹیمپٹیشن ہے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا، اینڈ ہی از انیبل ٹو repent and he is unable to believe in the mercy of the God۔ سو وہ پورے پلے کے اندر وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ آیا مجھے ریپینٹ کر کے واپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرنی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ جو میں نے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے اس کانٹریکٹ کو اب نبھانا چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا پلے وہ دوبارہ واپس آتا ہے ٹورڈ ریلیجن، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے خون کا آدھا قطرہ بھی اگر ہو تو اس سے ڈاکٹر فاسٹس کی جو روح ہے اس کو
بچایا جا سکتا ہے. اٹ کوڈ بی سیوڈ. ہاؤ ایور حضرت عیسیٰ کی جو رحم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی یو ہیو ٹو ریپینٹ. لیکن ڈاکٹر فاسٹس ہی فائنڈز himself unable to repent, کہ وہ ریپینٹ کر نہیں سکتا اور اس وجہ سے ایٹ دا اینڈ ہی از ڈیمڈ. تو یہ جو اسٹرگل ہے یہ فیوٹائل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایول کا سیڈ بویا تھا اس نے اٹ ہیز بیکم اے اسٹرانگ ٹری ناؤ، اور وہ اتنا مضبوط درخت بن چکا ہے کہ اب اس کو اکھاڑنا ڈاکٹر فاسٹس کے لیے ممکن نہیں ہے. سو he finds it impossible to repent and to seek redemption and salvation. So that is all for the themes of Dr. Faustus. Now we have discussed the story, we have discussed Dr. Faustus as a heroic tragedy, and we have discussed the major themes in the play. Okay? Furthermore, you have to prepare the character of Dr. Faustus. اور اس کے علاوہ آغاز میں آپ نے میریکل پلے، مورلٹی پلے کے ایلیمنٹ آپ نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر فاسٹس کس طریقے سے مورلٹی پلے کے کنونشنز پہ پورا اترتا ہے یہ بھی کوشچن آپ نے پریپیئر کرنا ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.